ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं मानते, तो क्या वो कोई स्टांस रखते हैं जन्नत में जाने का? अच्छा, ये जो अच्छा वो फिरके वाली हदीस जो थी वो फिर चेंज हो गई? नहीं सर, वो हदीस तो उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरा एक हाँ, सवाल है सर, तो उसमें वो मेरा जो एक लिखा सवाल हुआ है, था मैं कि वो नॉलेज लेने सारे आया जन हूँ। नहीं, ओहो सुने तो सही। उस पे जो लिखा हुआ है हदीस में, पहले तो वो हदीस किधर है, मुझे वो हदीस बताए ना क्या है, मैं खोलूं जरा उसको। किधर है हदीस ये? ओके 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 सर, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट। हदीस तो मुझे पता तो चले ना क्या है। सर सुन्ना.com में है। हाँ, sunnah.com में कौन सी बुक है? एक मिनट है सर। ओके तिरमिजी की हदीस है, ओके, 2640। अबू एक मिनट हुरैरा एक ने मिनट। कहा है। हम्म, एक मिनट, कौन सी हदीस है, कितना नंबर है? 2640। ओके ओके, सुनन तिरमिजी, एक मिनट, टू सिक्स नहीं सर, फोर जीरो जामिया तरमिजी ओके, 2640। 2640 ओके, ओके। एक यस। मिनट, 2640। अच्छा जी, ये हमने निकाल ली जी, हदीस हम सामने ला रहे हैं। ओके, ये आ गया जी। अच्छा, नीचे ऊंच नीच किस्म की आईडीज आएंगी जो बीच में अपनी फतवेबाजी करेंगी, उन पर नजर रखनी है और उनको आपने हो सके तो हाइड कर देना है, जो नई आईडीज आपको नजर आए। मॉडरेटर से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम के ऊपर ना, ये द राइट टाइम होता है कि आप पकड़ सको उन कीड़े मकोड़ों को जो फिरका वारियत को पसंद करते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है कि आपने नोट करना है कि हमारी सफों के अंदर फिरका वारियत किसको पसंद है, कौन इन टॉपिक्स को शौक से ये आपस में बांटता है। मैं जानबूझ के ये सवाल ले रहा हूँ, तो आपने नोट रखना है कि कौन आईडी मुसलमान का नाम रखकर फिरका वारियत के टॉपिक को पसंद कर रही है, फतवेबाजी कर रही है, इस तरह का उसके अंदर जरासीम मौजूद है, उसको अभी से दफन कर देना आपने। हमें ऐसे लोग ही नहीं चाहिए, चाहे हम 5 लोग हमें आखिर में लोग। रह जाए बस। जी जी, सॉरी, आप छोड़ सॉरी दें, हम सॉरी अपना सॉरी काम टू इंटरप्ट, हम अपना सॉरी काम कर सॉरी रहे टू इंटरप्ट। हैं। जी नहीं, जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि इसका हाँ, सबसे बड़ा थैंक यू। शिकार हम ही है। हाँ जी जी, ये हदीस है, यही कह रहे हैं आप, ये 2640। ओके, यस, ये यही है, ठीक है, करेक्ट। यही है, ठीक है जी, पढ़े इसे जी। The that the messenger of Allah said, Jews split into 71 sect or 72 sect, and Christians similarly, and my ummah will split into 73 sect. जी, इधर कहाँ लिखा हुआ है कि वो जहन्नम में जाएंगे, नरक में जाएंगे? ओके सिर्फ एक जो है वो जन्नत में जाएगा, इधर किधर है? हाँ जी, ओके, एक मिनट। थोड़ी सी वर्जिश भी तो करवाएंगे ना हम। हम्म, ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। अगर सुनन इब्ने माजा 3992, प्लीज। ओके ओके, सुनन इब्न माजा खोल लेते हैं जी। सुनन इब्न माजा, कौन सी हदीस है, नंबर? 3992। 3992, ठीक हो गया। 399, हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे आगे, 3992 जी 3992। जी जी, ये हाँ, देखो यहाँ पे, द Jews split into जी, one sect, one of which will be in paradise and in 70 in hell. Christian हम्म, split into two sect, 71 which will be in hell
I swear by one of who has in and soul of Muhammad, my nation will split into 73 sects, one ہوں، of which will be in paradise and 72 in hell. ہوں، جی تو سر میں ڈونٹ مائنڈ می، آپ نے یہاں پہ کوئی مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہیں نہیں نہیں، بٹ چھوڑو if وہ I have a آپ وہ میرے سوچو، سنو 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 شانا، سنو آپ کو بتاتا ہوں شانے، میں بتاتا ہوں وہ میرا کام ہے، شانے، آپ سر چھوڑ دو. آپ شانے بول رہے ہو، میں آپ سے رسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ تو کو تو سن لو، میں شانا بھی نہیں بولا. ریسپیکٹ کر رہا ہوں، میری بات سن تو نہیں، آپ بول نے لے. شانا میں تو بولا سر. میں وہ یار چلتا بند، تو بڑا دکھی آتما ہے بھائی، اسٹیج چھوڑ دے، میں پبلک کو سمجھا دوں گا، اسٹیج چھوڑ دے. شانا گالی ہے؟ شانے آپ مجھے میرا کام نہیں سکھائیں گے، آپ مجھے اسٹیج چھوڑ دے، چھوئی موئی اسٹیج پہلے چھوڑ دے. آپ مجھے میرا کام نہیں سکھائیں گے کہ پبلک کو یہاں سے کیا ڈائریکٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ جو کرنے آئے ہیں وہ کریں، ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو سمجھانے لگا تھا، ٹھیک ہے، جو آپ نے دوڑ لگائی اس دوڑ کے نتیجے میں جو چیز آ گئی، ٹھیک ہے، تو اب سن لیں ذرا، ٹھیک ہے، اب باہر جا کے سنیں پھر یا پبلک کو سنائیں گے. نمبر 1 یہاں سے ہے جس کے اوپر یہ سارا ایریا، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، سوری اوکے. اچھا جی، یہ I swear by the one whose hand is the soul of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, my nation will split into 73 sects, one of which will be in paradise and 72 in hell. It was said, O messenger of Allah, who are they? He said, the main body. Qila ya Rasul Allah, man hum? Qala al jama'a. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات موجود. اب یہاں اس پوری حدیث کے اندر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میرا اگلا سوال تھا. ادھر کدھر لکھا ہوا ہے کہ جو 72 جہنم میں جائیں گے ان کے نام یہ ہیں؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا. تو پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ شیعہ کیا جہنم میں جائیں گے، سنی جنت میں جائیں گے، بریلوی جنت میں جائیں گے، دیوبندی جہنم میں جائیں گے، وہابی جنت میں جائیں گے، یا یہ سارے جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے؟ جب اس حدیث کے اندر لکھا ہی نہیں ہوتا میں کیسے کہہ دوں؟ جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ میں کیسے کہہ دوں؟ یہی تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول نے یہاں نہیں کہا تو میں کیسے کہہ دوں؟ کیسے کہوں؟ اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کیا اللہ کے رسول نے اس الجماع کو، یہ جو ہے فرقہ کہا ہے؟ یہ بات غلط ہے، فرقہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، یہاں بیسیکلی یہ جو آیا ہے یہ ورڈ یہاں پر یہ جو الفاظ ہے نا یہ دوسرے طرق کے اندر اللہ کے ساتھ آتے ہیں. وہاں آتا ہے بیسیکلی، چلے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، رکیے گا ایک منٹ. اوکے، بلکہ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا جی، ایک منٹ. اچھا جی، ایک منٹ میں حدیث نکال لوں ذرا.
تاکہ اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں اور سمجھائیں کہ ادھر بات کیا ہے. اچھا جی، یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں، اسکرین پر آپ نے دیکھنی ہے. یہ آ جا بھائی، یہ ہے جی، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 2641. ٹھیک ہے، 2641 اسی کا ایک ترک ہے. یہاں پر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے، یہ دیکھیں، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. یہ دیکھیں ورڈ، یہاں پہ فرق ورڈ استعمال نہیں ہوا، فرقہ ورڈ، بلکہ تقسیم کے بعد ورڈ استعمال ہوا ملہ. ملہ یاد رکھنا چاہیے، جو ملت ہے، ملت کا مطلب ہوتا ہے اصول سے لے کے فروع تک الگ ہو جانا. اصول سے لے کے فروع تک الگ ہو جانا، اس بیس پر ملت بنتی. ٹھیک ہے، اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ملت ہوگی. اس سے یہ چیز پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو فرقہ کہا تھا وہ بیسیکلی فرقہ نہیں، ملت کی شکل اختیار کر جائیں گی. اور اگر ان کو فرقہ بھی مانا جائے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ ہوگا جس کے لیے جنت ہوگی، وہ بیسیکلی ملت ہوگی، فرقے کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی. اس کی وجہ، فرقے کا وہ معنی جس کی قرآن نے مذمت کی ہے اور احادیث میں جس سے روکا گیا ہے، اس کی مذمت آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں صریح طور پر آپ کو آیات ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرقوں میں مت بٹو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اسی طریقے سے آتی ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. جو گروہوں میں بٹ گئے اللہ کے رسول، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، فرقوں میں مت بٹو. تو اس سے ایک چیز سمجھ آنی چاہیے، اللہ کے رسول جس ملت کو ان تمام گروہوں سے الگ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول فرقہ بنا رہے ہیں؟ فرقہ تو قرآن سے منع ہے، اس کا مطلب یہ فرقہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے سنن ترمذی کی اس روایت کے اندر 2641 میں ایک لفظ آیا ملہ، ملت واحدہ، ایک ملت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملت کا تعلق ہوتا ہے اصول اور فروع میں ایک ہونا. اصول اور فروع میں ایک ہونا. مثال کے طور پر ایمانیات ایک ہوں، احکامات کی بنیاد ایک ہو، فروعات کے اندر آپسی اختلاف ہو جانے سے ملت ختم نہیں ہوتی. وہ تو دو یعنی ایک ہی مکتب فکر کے دو افراد میں بھی ہو سکتا ہے. ملت کا کانسیپٹ، ملت کی امبریلا بڑی امبریلا ہے. ٹھیک ہے، اس کے تحت تمام مکاتب فکر یا اسکول آف تھاٹ سے اکٹھے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، اور اسی طریقے سے حنفی ہوں یا جعفری ہوں، یہ سارے ایک ملت کے انڈر اکٹھے ہو سکتے ہیں. اب یہ تمام مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹس آگے بڑھ کر اگر قرآن اور سنہ کی تعلیم سے ہٹتے چلے جائیں گے، ملت سے الگ ہوتے جائیں گے. یہ ہے فرق. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی چاہے وہ ملت میں سے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا کسی بھی حصہ ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا حصہ ہو، چاہے شیعہ سے ہو، چاہے اب ہمارے ماڈرن ٹرم یوز کرتے ہیں بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل سنہ کے کسی پلیٹ فارم سے ہو یا اہل تشیع کے، جب بھی وہ ملت کے کانسیپٹ کو بریک کرے گا، قرآن اور سنہ کو بریچ کرے گا، وہ ملت سے نکلتا جائے گا. وہ فرد، گروہ نہیں، فرد، یاد رکھنا. اچھا، جو فرد اس گروہ سے نکلے گا، اگر کوئی گروہ اس کے پیچھے لگے گا، وہ گروہ بھی ملت سے نکل جائے گا. اس کی مثال ہے قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی وہ اپنی ابتدائی زندگی کے اندر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے نبوت کے دعوے کیے وہ ملت سے نکل گیا. جیسے ہی وہ ملت سے نکلا، اس کی ایک جماعت بنی
جنہوں نے ان کو فالو کیا، لہذا وہ سب لوگ بھی ملت واحدہ سے نکل گئے. اب فرق سمجھیں؟ تو ساری بیس ہے انڈیویجول کے اوپر. ایک انڈیویجول اپنے غلط عقائد کی وجہ سے ملت سے نکل جائے گا. ملت سے نکلنے کے بعد جو لوگ اس کے عقائد کو منو ان تسلیم کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، وہ بھی ملت واحدہ سے نکل چکے ہوں گے. ایک کرسٹل کلیئر ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو اس عقائد کو فالو کرتا جائے گا وہ اس عقیدے میں ملت واحدہ سے سائڈ پہ ہوتا چلا جائے گا. اچھا، یہ آپ نے سمجھنا ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ملت ورڈ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کو آپ یوں سمجھیں، ملت بنیادی طور پر ایک ایسے نقطہ وحدت سے پھوٹنے والی قوم ہوتی ہے جس کی بنیاد نظریہ ہو. آگے چل کر بائی دا وے عربی زبان میں اس کو قبیلوں یا دوسری چیزوں کے ساتھ خاص کیا گیا، مگر ملت بنیادی طور پر ایک نقطہ وحدت سے پھوٹنے والی قوم کو کہتے ہیں، یعنی نظریاتی قوم کو. علاقائی نہیں، لسانی نہیں، یا دوسری تیسری چیزیں نہیں، ایک نقطہ وحدت سے اٹھنے والی ملت. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک قبیلہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کا پیچھے ایک باپ ہوتا ہے، باپ سے آگے بچے نکلتے ہیں، وہ قبیلہ بنتا ہے، لہٰذا وہ ایک ملت بن جائے. وہ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہ ملت وحدہ جس کو اللہ کے رسول یہاں پر یوز کر رہے ہیں کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، یہ نظریے کی اور اسلام کی بیس کے اوپر ہے، لہذا یہ نظریے کے ساتھ خاص ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. اچھا، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے ساتھی. یہ یاد رکھنا، میں اور میرے ساتھی. یہ جو ساتھی ورڈ ہے اصحاب، اس سے مراد یہ نہیں ہے صحابہ. فرق سمجھنا آپ نے، صحابی میں، صحابہ میں اور اصحابی میں فرق ہوتا ہے. ایک جنرک ٹرم اصحابی کی تو یہ سمجھ آتی ہے آپ کو کہ اس سے مراد ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہی میں کہوں گا ایک صحابی، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک میل مسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، میل مسلم، ایسے ہی آتا ہے میل. ٹھیک ہے؟ مگر اصحابی کا مطلب ہوتا ہے منہج میں، مشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. یہ میل بھی ہو سکتے ہیں، فیمیل بھی ہو سکتے ہیں. تو ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پارٹنر، جس پر اللہ کے رسول تھے اور ان کے وہ کمپنی اور ان کی ساتھی تھی، جو ساتھی تھے سارے. یعنی اس میں آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، اس میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں، اس میں مسلم عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں مسلم مرد بھی شامل ہیں. تو یہ غلط فہمی کسی کو نہ رہے کہ یہاں سے شاید میل مراد ہیں یا اللہ کے رسول کی بیویاں یا آپ کی بیٹیاں یا آپ کے گھر والے یا آپ کے، نہ. اس مشن میں اللہ کے رسول کے ساتھ جو تھا وہ سب اصحابی کے اندر شامل ہے. اصحاب کا مطلب ہوتا ہے کمپنی، ساتھی، ساتھ، مشن پارٹنر، سپورٹرز. ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں آپ. اسی لیے یہاں سے کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں لگنی چاہیے جو عمومی طور پر تاثر ہمارے اردو زبان کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے سمجھنا. خیر، اس کی سند کے اوپر کچھ لوگوں نے جرح کی ہے تفرد کی. یہ تفرد کی جرح ملتی ہے اس روایت کے اوپر، ھذا حدیث غریب مفسر لا نعرف مثل ھذا الا من ھذا الوجہ. وہ کہتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں ہم نے اس طرق کے علاوہ امام ترمذی کہتے ہیں نہیں پائے. ٹھیک ہے؟ مگر البانی صاحب نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور الصحیحہ کے اندر اس کو مینشن کیا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں، اس میں ایک راوی ہے جس کو ضعیف الحدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے جو طرق ہیں ان سے چونکہ اس کو تقویہ ملتی ہے، لہذا حسن. بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ زبیر علی زئی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہوا ہے. یہ دیکھ، اس کی سند کو انہوں نے ضعیف کہا ہے. بٹ یہاں پر ایک چیز ہے کہ وللحدیث شواہد ضعیف، اس حدیث کے جو دوسرے طرق ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ضعیف طرق بھی ہمیں مل جاتے ہیں مختلف قسم کے. یہ اس کی تخریج ہو گئی ہوئی ہے آخر میں نا، مختلف الفاظ کی. تو یہ بھی آپ کو ملتا ہے، سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملہ واحدہ. خیر، یہ اس کی لمبی چوڑی اس کی آپ کو تحقیق یہاں پر مل جائے گی. بٹ یہاں کرکس نکالتے ہیں جو کرکس نکالنے کا ہے. نمبر 1،
جو آپ نے سمجھنا ہے. قرآن میں صریح طور پر فرقے بنانا، فرقہ واریت کرنا اور الگ الگ جتھوں میں بند جانا، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، قرآن نے اس کو منع کیا ہے، اور یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لینا. پوائنٹ نمبر 2، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے پیش گوئی کی ہے، حکم نہیں دیا. پیش گوئی میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے قرب قیامت میں تم یہودیوں کی طرح بٹ جاؤ گے. اس سے پتا چلا کہ کیا یہودیوں نے اچھا کام کیا تھا فرقے بنا کر؟ نہیں. تو لہذا اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ جس طرح یہودی اور عیسائی بٹ گئے تھے میری امت بھی بٹے گی، سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، لہذا تم بٹ کر اچھا کام کرو گے؟ obviously نہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ وقت سے پہلے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا تھا کہ خدا را اس چیز سے بچنا، اس کا نقصان ہے، یہود و نصارہ جس وجہ سے تباہ ہوئے تھے کہیں تم بھی اس وجہ سے تباہ نہ ہو جانا. اچھا، دوسرا پوائنٹ آپ کو یہ سمجھ آیا تھا. تیسرا پوائنٹ یہ سمجھ آتا ہے اس حدیث میں کسی جگہ پر بھی کسی فرقے کا نام لے کر مینشن نہیں کیا گیا جس کو یہ لوگ فرقہ سمجھتے ہیں، جو کہ اوریجنلی مسالک یا مکاتب فکر ہیں. فرقہ فرقے کے مزاج سے ڈیفائن ہوتا ہے. فرقہ تب بنتا ہے کہ جب وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر، یاد رکھیں، سب سے الگ تھلگ ہو کر تکفیر کا بازار گرم کرے، کفر کا اور سانہ جنگی کا اور قتل و غارت کا. یہ فرقوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. یہ راز علمی اختلاف کو فرقہ واریت نہیں کہتے. علمی اجتہاد کو، علمی اختلاف کو، فقہی اختلاف کو فرقہ نہیں کہتے، کیونکہ اگر اس کو فرقہ کہیں گے تو نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں آپ کو یہ گمان گزرے گا کہ نعوذ باللہ شاید وہ بھی فرقہ واریت کر رہے تھے، کیونکہ اصحاب کا علمی اختلاف آپ کو جا بجا دکھائی دیتا ہے. جا بجا آپ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اختلاف دکھائی دیتا ہے، آپ کو معاذ بن جبل کا اختلاف دکھائی دیتا ہے، آپ کو عبداللہ ابن عمر کا اختلاف دکھائی دیتا ہے، آپ کو عبداللہ ابن عباس کا اختلاف دکھائی دیتا ہے، آپ کو جید علماء یعنی اکابر جو اصحاب، علماء کہہ رہا ہوں اکابر صحابہ کا، جیسے حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کا فقہی علمی تحقیقی اختلاف دکھائی دیتا ہے. کیا اس اختلاف کو آپ فرقہ واریت سمجھو گے؟ کیا آپ یہ سمجھو گے کہ ان لوگ فرقہ واریت کر رہے تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، وہ خود فرقہ یعنی جن کو منہج کے طور پر پیش کیا گیا ہے وہ فرقہ واریت کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ یہ چیز سمجھنا ہے. اچھا، اسی طریقے سے علاقوں کی تقسیم ہو جانا یہ فرقہ واریت نہیں جب تک یہ تعصب اختیار نہ کر جائے. مثال کے طور پر مہاجرین اور انصار، قرآن نے ان کی مدح کی ہے، تعریف کی ہے قرآن کے اندر، مہاجرین اور انصار کہہ کر ان کو مخاطب کیا ہے. کیا مہاجر اور انصار فرقے ہیں؟ نہیں، شناخت ہے. آج بھی کئی لوگ مہاجر ہو سکتے ہیں، کچھ انصار ہو سکتے ہیں، یعنی اس سینس میں کہ لوگ کچھ ہجرت کریں اور کچھ لوگ ان کا ہاتھ تھام کر ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز فرقے نہیں ہوتے، یہ چیز دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آئیڈینٹیٹیز ہیں، نمبر 1. نمبر 2، علمی تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں جب تک کہ کفر کے فتوے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، امت کو عالمی سطح کے اوپر کمزور کرنا اور ایک دوسرے سے پنگے اور پھڈے کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یا ایک دوسرے کے دوسرے معاملات کا بائیکاٹ کرنا، یہ چیز اگر آئے گی تو یہ فرقہ واریت ہوگی. اس چیز سے اسلام نے منع کیا ہوا. تو اس حدیث کے اندر کسی کا بھی یہ نام نہیں لکھا ہوا کہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے یا وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا مسالک میں سے کوئی اور کسی فقہ مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو یہ مان دیا جائے کہ جناب وہ جہنم میں جائے گا. قرآن کی یا حدیث کی کسی جگہ پر بھی آپ کو اس طور پر نہیں ملتی. اس سے ایک حکمت کا پتہ چلتا ہے. حکمت کا وہ حکمت پتہ کیا ہے؟ وہ حکمت یہ پتہ چلتی ہے کہ افراد کے گروہ جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے بلکہ منہج اور عمل اور عقیدے فیصلہ کرتے ہیں. یہ بڑی کمال بات ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی آج یہ کہے کہ میں فلاں مکتب فکر کے ساتھ جڑ جاؤں کیونکہ یہ جنتی ہے تو اس کو پروف دینا ہوگا کہ اس کا نام آیا. یہ فرق ہے. قرآن نے اور حدیث میں کس جگہ پر بھی کسی بھی جنتی گروہ کا وہ نام نہیں آیا جو آج لوگ کہہ سکیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں لہذا وہ جنتی ہے. یہ فرق ہے. اسلام کبھی بھی
لوگوں کی پارٹیاں اور لوگوں کے گروہوں کی بنیاد کے اوپر جنت اور جہنم نہیں، بلکہ ان کے عقائد اور نظریے کی بنیاد کے اوپر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کے عمل کی بنیاد. تو لہذا اللہ کے رسول نے ایک منہج پیش کیا کہ جس پر میں اور میرے لوگ ہیں، میرے مشن پارٹنرز ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، میری جو جماعت ہے وہ ہوں گے. اس منہج پر اگر تم آ جاؤ گے تو پھر تم اس ملت کے اندر شامل ہو جو جنت میں جائے گی. کیونکہ اس سے یہ چیز پتہ چلتی تھی کہ یار ہو سکتا ہے ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہو مگر وہ تحقیق کرے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. ہو سکتا کہ نہیں؟ ایک آدمی تحقیق کرے، پہلے وہ غلطی پہ ہو، تحقیق کے بعد اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. ہو سکتا ہے نا؟ تو پھر یہ کہنا کہ فلاں جماعت صرف جماعت ہونے کی وجہ سے جنتی ہے یا فلاں جماعت صرف جماعت ہونے کی وجہ سے جہنمی ہے، یہ بات غلط ہے. نظریہ، آپ کے عقیدے جو کہ کبھی بھی تحقیق کے بعد بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے عقیدے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ کہہ دینا کہ فلاں جماعت جنتی ہے یا فلاں جماعت جہنمی ہے، یہ بات حدیث اور قرآن کے خلاف ہوگی جب تک اس جماعت کا ایز کمپلیٹ ایز اے ہول کیٹاگوریکل عقیدہ قرآن و سنہ کے خلاف آپ کے سامنے نہ آئے. جیسے کہ جماعت احمدیہ، جماعت قادیانیہ. آپ جماعت احمدیہ جو کہ قادیانی ہیں ان سے سوال پوچھیں، ان کے افراد آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. وہ صاف کہتے ہیں، ہر فرد. اور جو نہیں کہتا وہ اس کے دعوے کو جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، اس کے فرق کو آپ نے سمجھ لینا. اچھا جی، 4 گھنٹے ہونے کو ہیں، ایک آخری کالر ہم لے لیتے ہیں. اگر اوکے ابوم بھائی چھوئی ہوئی نہ ہوتے تو میں ان کو ضرور لیتا. ٹھیک ہے؟ تو لو جی. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ یو آر اسپیکنگ فرام لاسٹ 7 منٹ، ٹیک می ونس آئی ایکسپٹ اسلام. یہ شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں. او کڑے شیخ صاحب، کڑے شیخ صاحب، کون سے شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں؟ جی تو دیکھتے رہیں، میں نے منع کیا ہے تو دیکھتے رہیں، اچھے سے دیکھیں، میں نے منع کیا. دیکھتے رہیں شیخ صاحب، میں اس کا کیا کروں؟ شیخ صاحب کا مجھے لگا کہ شیخ الحرم بل کرم مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا شاید میں اپنے کپڑے ٹھیک کر لوں. مجھے لگا مسجد حرام کے امام ہیں، یہ مسجد نبوی کے کوئی شیخ ہیں. غلط تجھے کدو ثابت کروں نہ، بس بھگ جا یہاں سے. غلط ثابت کروں تجھے، آتا جاتا کھے نہیں اور ہم کسی سے کم نہیں. سوال پوچھنے لگا شانے، اسی لیے تجھے شانہ بول رہا تھا. اب تجھے پتا چلا ہے شانے، اسی لیے بولا تھا شانہ. یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی. ہاں، مجھے بدبو آ جاتی ہے شانے کے اندر سے، شانعیت کی بدبو آ جاتی ہے مجھے. اب نیچے پرائیویٹ چیٹ کے اندر شانہ بن رہا ہے. خیر بار انونیمس ولف ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں جی. یہ انونیمس ولف آپ ہیں بھائی؟ انونیمس ولف، ہلو ہلو، پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا جی، یہ ہیں جی شیخ صاحب جن کا وہ کہہ رہے تھے. جی شیخ جی، آپ مسلمان ہیں؟ جی الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے مسلمانوں. سر آپ کا ڈسکارڈ کوئی جی ڈسکارڈ ہے کیا؟ آپ کا ڈسکارڈ ہے؟ نہیں بھائی، نہیں ہے. نہیں بھائی، ہمارا ڈسکارڈ نہیں ہے، ہم صرف لائیو بات کرتے ہیں. بھائی آپ کی محبت، اپنا خیال رکھیں. اونلی مسلمس کی نہیں سٹریم نہیں ہم نہیں جلدی نہیں کرنے لگے ہیں، پھر اس میں آپ کو لے لیں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے، کیوں بھائی میرے کو ابھی اس میں بات نہیں کر سکتے؟ بھائی ابھی مسلمس کے لیے نہیں ہے، اونلی نان مسلمس کے لیے سٹریم ہے. جب اونلی مسلم کی ہوگی نا، مسلمان دوستوں کی، تو شیخ صاحب آپ کو لے لیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ برا نہ مانیے گا، ناراض نہیں ہونا. ٹھیک ہے میرا پیارا بھائی؟ ناراض تو نہیں ہونا؟ نہ نہ. ہاں، کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری میرا بھائی.
اللہ حافظ. خدا اپنا حافظ. خیال. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ. یہ جی رقیب الشیخ بھائی ہمارے مسلم دوست تھے. ایز پر دا رول ہم نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ ہم اونلی مسلم کی الگ سٹریم رکھیں گے. تو دوستو یہاں یہ چیز ہمیں یاد رکھنے کی ہے. آپ دیکھیں نا وہ بندہ آیا ہے جو سوال پوچھ رہا ہے, اب وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں عامر بھائی نہیں, فرقہ واریت مت کرنے دیجیے گا لوگوں کو. او بھائی وہ ہم سنبھالیں گے نا, ہم کس لیے ہیں؟ آپ تو شوشا چھوڑیں, جو شرلی چھوڑنے آئے وہ چھوڑیں, ہم سمیٹیں گے نا. وہ ہم جانے, ہمارا کام جانے. شانے تیلی لگا کے کہتا ہوئے ہوئے ہوئے, قرآن نے کہا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں پنگے نہ کرو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. ہم تو ہیومنزم کے ماننے والے ہیں, ہم تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ, ہم بڑے اچھے ہیں. شانا کتنا بھی میٹھا ہو شانا ہی ہوتا ہے, وہ شانا ہی ہوتا ہے, اس کو شانا ہی کہا جائے گا, اور اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے. اصول کی بات کریں آپ کے سامنے ہے, تو ہم نے کرکس نکال دیا جی آخر میں. یہ اچھا ہے کہ آخر میں یہ ٹاپک آ گیا. خیر آج ہم نے جو انٹرو ہے اس کے اندر جو ڈسکس کیا ہے, اگلی سٹریم کے اندر ہم اسلامک آرڈر کو ڈسکس کریں گے. اسلام کن بنیادوں کے اوپر جسٹیفائی کرتا ہے ایک سٹیزن کو, اور گلوبلائزیشن کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے, نیشن سٹیٹ کا جو چیلنجز ہیں ان کو اسلام کیسے ٹیکل کرتا ہے. اسی طریقے سے پاسٹ ریسنٹ ہسٹری کے اندر جو سولوشنز ماڈرن ورلڈ کے سامنے رکھے گئے ہیں, کیا انہوں نے ہیومن پرابلمز کو یا سوشل پرابلمز کو یا پولیٹیکل پرابلمز کو حل کیا ہے یا بڑھایا ہے. اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے, جیسا کہ آج تھوڑا سا ڈسکس کیا, اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے اسلام اس میں اپنا کیا سولوشن پیش کرتا ہے. میرا ارادہ ہے, یہ تو ویسے ہم ایک پولیٹیکل یا سوشل بیک گراؤنڈ کے اندر چیز کو ڈسکس کرنے لگے ہیں, میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں ایک سٹریم کروں بہت جلد, اس کو میں آج اناؤنس بھی کر رہا ہوں. ویسے تو بڑی سٹریمز ہماری پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, اور مجھے بڑی دور دور تک اس سستی کی دھمک پہنچتی ہے کہ لوگ جب KGF 3 کی بات کرتے ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہے, اسی طریقے سے جو ٹیبل ٹرن ہم نے کرنے تھے 2 ایپیسوڈز میں, ایک سناتن دھرم کے لیے جو کریکٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سٹریمز کی گئی تھیں, اس میں نے بتایا تھا 2 سٹریمز وہ رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ آئیڈیالوجیز کی ایک پوری ایپیسوڈ موجود ہے, بٹ اسی کا آج کا جو انٹرو ہے کائنڈ آف پارٹ آف دیٹ سیریز. اس سے اگلا بھی اس پہ, یہ سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی, اللہ تعالیٰ توفیق دیں. مجھے پتا ہے موسٹ اویٹڈ جو KGF 3 کا ایپیسوڈ ہے وہ بہت دھواں دھار ہوگا انڈرسٹینڈنگ آئیڈیالوجیز کے حوالے سے. یس عمر بھائی, پوسٹ ماڈرنزم جو ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی ہوئی ہے, پوسٹ ماڈرنزم کے اوپر, اس میں تیسری ایپیسوڈ میں کی تھی. تو پہلے ہم نے سیکولرزم کا ایپیسوڈ تھا, دوسرا ماڈرنائزیشن اینڈ ماڈرنزم تھا, ماڈرنٹی ماڈرنائزیشن ماڈرنزم, اور تیسرا ایپیسوڈ جو تھا سوری اچھا جی آواز آ رہی ہوگی, آئی ہوپ سو. تو میری آواز کلیئر آ رہی ہے, نیچے بتا دیں ذرا. آئی ہوپ سو آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. اچھا, اسی طریقے سے جو تیسرا ایپیسوڈ تھا وہ پوسٹ ماڈرنزم کا تھا, ٹھیک ہے. ہاں بالکل, علینا سسٹر بھی کہہ رہی ہیں رام کو پھانسی دو. یس, آپ کی عدالت میں رام جی کا کیس پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو بس میں ختم کرنے والا ہوں, یہ آخری کچھ چیزیں ہیں جن کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو ایک پروگرام, ایک ٹاپک جس کو میں
اناؤنس کر رہا ہوں، مجھے آپ نے اسی طرح یاد کرواتے رہنا ہے. وہ ٹاپک ہے اسلام اینڈ ماڈرن پرابلمس، اسلام اینڈ گلوبل پرابلمس. تو اسلام گلوبل پرابلمس کے لیے کیا سولوشن پیش کرتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ایسے چند بڑے گلوبل ایشوز ہیں جن کو ہم اٹھائیں گے اور اسلامک سولوشن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ میرا پلان ہے. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان گلوبل پرابلمس کے اوپر اسلامک سولوشن کیا ہے، اس ٹاپک کے اوپر عنقریب ہم پروگرام کریں گے. کیونکہ جہاں ہمیں اسلاموفوبیا کو ریلیجس گراؤنڈز پر ٹیکل کرنا ہے، جہاں ہندوتوا کو بے نقاب کرنا ہے، جہاں گھنونی کرسچن مشنریز کی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے، جہاں صہیونی طاقتوں کے جو پلید عزائم ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہے، وہیں مسلم یوتھ تک، مسلم کمیونٹی تک اسلام کا ایک گلوبل ویو رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، تاکہ آج کے نوجوان اور آنے والی نسلیں اسلام کے عالمی اور آفاقی منہج کو اور طریقہ کار کو اور لایا عمل کو اور انتظامی جو پلان ہے اس کو سمجھ پائیں کہ کیا وہ پریکٹیکل گراؤنڈ پر یا ریشنل گراؤنڈ پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. اس کا فیصلہ انشاءاللہ مسلم جوان خود کر لیں گے، اور نان مسلم جب سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی گہرائی میں عالمی منظرنامے پر اپنے آپ کو منواتا ہے. اسلام نے ان کے بقول، ان کو لگتا تھا تلوار کے بل پر اتنے لمبے عرصے تک دنیا کی اکثریت پر حکومت کی ہے، مگر ان کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اسلام نے اتنے لمبے عرصے تک تلوار کے زور پر نہیں، بلکہ اپنی دلیل، اپنی اسٹریٹجی اور اپنے اندر چھپے ہوئے ان حکمتوں اور رازوں کے بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو منور کیا تھا، ان کو سرنڈر کیا تھا اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، ان کی عقلوں کو، کہ اسلام سے بہتر اس دنیا کے پاس اور کوئی سولوشن نہیں. یہ کسی مسلمان کا مبالغہ نہیں ہے، یہ ایموشنل سپیچ نہیں ہے، بلکہ ماضی کا چمکتا دمکتا وہ سچ ہے جس کے نشانات آج بھی پورے کرۂ ارض پر اور اس پوری دھرتی پر، بھومی پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں. خود ہندوستان اس بات کا گواہ ہے. بہت شکریہ جی. اسی چیز کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ سٹریم کے اندر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ جی.